अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मुजीबुर रहमान शामी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म कराची पहुंचे और उनका जो दौरा कराची है, बिलखुसूस कराची की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, उस पर हम तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीरपुर में उन्होंने जलसा आयाम किया है और ये इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसा था। ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं मीरपुर LA3, बैरिस्टर सुल्तान महमूद वहां से PTI के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। इसका भी हम प्रोग्राम में जायजा लेंगे। और इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर में आसिया अंदराबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो दुख्तरान मिल्लत की बानी है और साथ में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी इनका इल्हाक है और इनकी हक़ खुद इरादियत के लिए एक अपनी जिद्दोजहद इनकी भी, इनके अहले खाना की भी। तो अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, सबसे पहले हम आगाज करना चाहेंगे आसिया अंदराबी से। देखिए, आसिया अंदराबी ने यौम पाकिस्तान मनाया है कश्मीर में और वहां पाकिस्तान का तराना गाया गया और पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और इस तरीके से उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ मबजूल हुई और पाकिस्तान में तो एक नए जोशो खरोश के साथ ये दिन हमने मनाया ही है जी। कश्मीर में आसिया अंदराबी ने अपनी बहनों के साथ ये दिन मना के इसकी अहमियत में इजाफा कर दिया है और कश्मीर के दरो दीवार एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। अब तो हम तो यहाँ एक देखे ना, बड़े पुरसकून माहौल में ये दिन मना रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग कामयाब हो रही है और एक तरह की मुसर्रत है हमारे दिलों में और इत्मीनान है। लेकिन कश्मीर जो है वो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। तहरीक पाकिस्तान एक तकमील के मराहिल से गुजर रही है वहाँ और वहाँ यौम पाकिस्तान मनाना, पाकिस्तान का झंडा लहराना, ये सर हथेली पर रखने के मुतरादिफ है। और आसिया इंदराबी के खिलाफ भारतीय साम्राज्य जो है पूरी ताकत से हरकत में आया है और भारत का मीडिया शोर मचा रहा है, हंगामा बरपा है, उन पे पर्चे कट रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक नक्श कायम कर दिया है और झंझोड़ा है पाकिस्तान के अवाम को और कश्मीरी अवाम का पैगाम उन तक पहुंचाया है और पूरी दुनिया को झंझोड़ा है और उनको मुतवज्जो मबजूल कराई है कि कश्मीर गुलाम है और उसकी गुलामी जो है उसकी रात खत्म होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये दिन जरूर आएगा जब कश्मीर जो है वहां भी आजादी का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। ये नोहट्टा पुलिस स्टेशन है श्रीनगर में, यहाँ पर सेक्शन 13 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और भारतीय मीडिया का, जैसा कि आप जिक्र करते शामी साहब, भारतीय मीडिया इन्हें बददस्तूर गद्दार कह रहा है और साथ में मुतालबा ये किया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करना काफी नहीं बल्कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि 2010 में भी ये गिरफ्तार हो चुकी है। इनके अपने खानदान के जिद्दोजहद, इनके जो खावन है वो भी अभी तक जेल में है। देखिए, कई इन्होंने बड़ा तवील अरसा जेल में गुजारा है और इनके जो शौहर हैं डॉक्टर आशिक जी फख्तू जी और जिनका दूसरा नाम डॉक्टर कासिम है, उन्होंने उनसे शादी हुई थी इनकी इन तालिब इल्मी के दौरान और वो फिर कश्मीर की आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता हुए और 22-23 साल हो गए हैं उन्हें, वो जेल में हैं और उन पर एक झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तरह तरह के हीले बहाने से उन्हें कैद रखा जा रहा है। एक कत्ल का मुकदमा उन पर बनाया गया और अभी तक वो जेल में हैं और उनकी रिहाई की कोई सूरत नहीं। उनको तरह तरह की ऑफर्स की गई, वजारतें पेश की गई, इलेक्शन में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई, लेकिन उन्होंने जब इससे इनकार किया तो उनकी रात जो है अभी तक कटी नहीं है। अब मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो वजीर आला बने हैं तो तवक्को की जा रही है कि वो जरूर कोई ऐसा इकदाम करेंगे कि ये डॉक्टर कासिम फख्तू जो हैं, जो इनकी मुश्किल खत्म हो जाए, इनकी मुसीबत की घड़ियां खत्म हो जाए। आप देखें कश्मीर के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का इजहार करने की कीमत अदा की जा रही है। हम तो यहाँ बड़े इत्मीनान से और सुकून से रह रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी जान को और अपने माल को और अपनी आबरू को दांव पर लगाकर पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का इजहार करते हैं, हमें उन्हें सलाम पेश करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनको यकीन दिलाना चाहिए कि उनकी आज़ादी के बगैर
ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بالکل. شامی صاحب، یہ جو ان کے خاوند ہیں ڈاکٹر عاشق، جن کو آپ نے بتایا ڈاکٹر قاسم بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ عرصے تک وہ جیل گزارنے والے پرزنر ہیں، قیدی ہیں، جن کو ابھی تک رہائی نہیں ملی. طرح طرح کے چارجز ان پر لگائے گئے. آپ نے اچھا کہا آغاز میں کہ جھنجھوڑا انہوں نے نہ صرف کشمیریوں کو، آزاد کشمیر والوں کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو اپنے اس پیغام سے، اپنے اس ایفرٹ سے. سردار عتیق صاحب بھی دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے کل پرسوں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اس کاز کے حوالے سے. دیکھیے، وہ کشمیر کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ایک پروگرام میں گفتگو کی مذاکرات میں. جی ہاں. تو وہ میرا خیال وہ جو ان کے چند فکرے جو ہیں وہ اتنے دل میں اترنے والے تھے کہ میرا خیال وہ بار بار ٹیلی کاسٹ ہونے چاہیے اور لوگوں کو سنائے جانے. ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی، دیکھنے والوں کو دکھا دیتے ہیں کہ سردار عتیق صاحب نے کیا کہا اس سلسلے میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں اتنے عرصے سے، کشمیر بنے گا پاکستان، کیا کشمیر بنے گا پاکستان؟ 6 لاکھ لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں اس میں. تو ابھی مودی صاحب نے الیکشن لڑا وہاں. جی بالکل. کشمیر میں بلینز اینڈ ٹریلینز انہوں نے خرچ کیے. نتیجہ کیا ہوا آپ نے دیکھا؟ پورے کشمیر کے پروونس میں وہ جو ہندو طالبان کی حکومت ہے، اور مودی صاحب ہندو طالبان کے امام ہیں، میں ان کو کہتا ہوں جی بالکل کہ انہوں نے پورے کشمیر میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. غیر ریاستی سیاست کو کشمیریوں نے جب ہتھیار اٹھانے تھے تو ہتھیار اٹھائے، لیکن جب سیاست کے ذریعے کیا، 2 سیٹوں پر مودی صاحب کی امیدوار کی ضمانت بچی ہے، 98% سیٹوں پر مودی صاحب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. تو کشمیر میں اس طرح کشمیریوں نے ہندوستان کو ریجیکٹ کر دیا. یہ اگر پاکستان نہیں بنائیں گے تو 6 لاکھ لوگ کیوں قربان ہوئے؟ اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو اس کی پہاڑوں کی سلوپس ایسے ہے کہ قدرت نے تمام راستے پاکستان کے ساتھ ہے، کشمیر کے سوچ پاکستان کے ساتھ ہے. کسی کشمیری کے بازو پر ایسی گھڑی نہیں باندھی ہوئی جس میں ہندوستان کا ٹائم دکھاتا ہو، وہ لاہور اور کراچی کا ٹائم دکھاتا ہے. ان شبرات آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ تو تھے سردار عتیق صاحب. شامی صاحب، ہاں، ان کو بھی سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں. بڑی جد و جہد ہے ان کی، سردار عبدالقیوم صاحب کی اور ان کے بیٹے کی، ان کے خاندان کی، ان کی جماعت مسلم کانفرنس اس کی. تو انہوں نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے تو وہ بھی اس قابل تھی کہ ہم اسے دوبارہ سنتے، بلکہ کئی بار سننا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. تو شامی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی آسیہ اندرابی کا اقدام تھا، اس کے بعد اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروانے میں وہ کامیاب ہوئی ہیں پوری دنیا کی، پورے میڈیا کی؟ پورا انڈیا چیخ رہا ہے اور جگہ جگہ پیغام گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. یہاں ناظرین ہم رہیں گے پروگرام میں ایک بریک، واپس آئیں گے تو پھر ذکر کریں گے وزیر اعظم کے دورہ کراچی کا. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کراچی پہنچے اور کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ایک تقریب سے خطاب بھی کیا. انعامات سے بھی نوازا مختلف اداروں کو، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ڈی جی رینجرز سے بھی اور کور کمانڈر کراچی سے بھی. ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان سے ملے اور ایپیکس کمیٹی کی اب تک کی جو ان کی کارکردگی اس حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا کراچی آپریشن سے حوالے سے بالخصوص. شام صاحب، میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو وہ سنا دیں کہ آج وزیر اعظم نے اس آپریشن کے بارے میں کیا کہا. کراچی کے اندر جو آپریشن سب سے مشورہ کر کے ہم نے شروع کیا، سب پارٹیز کو بٹھایا. یہ سپٹمبر 2013 کی بات ہے. گورنر بھی موجود ہیں یہاں پہ، ان میٹنگوں میں شامل رہے ہیں. جب تک پاکستان سے آخری دہشت گرد کو ختم نہیں کر دیا جاتا یہ آپریشن بند نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. موجودہ جو کرائسس ہے جو انرجی کا، اس پہ قابو پانا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں آگے 25 سال کی پلاننگ. شامی صاحب، خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جب کراچی اسٹاک ایکسچینج میں وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور دیگر موجود تھے تو گورنر سندھ وہاں ہمیں دکھائی دیے، لیکن بعد میں جو ملاقات ہوئی امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس ہوا جس میں ڈی جی رینجرز بھی تھے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی تھے، پولیس حکام بھی تھے، اس میں گورنر سندھ موجود نہیں تھے. اچھا، یہ بڑی عجب بات ہے کہ یہ جو اجلاس ہوا اس میں گورنر سندھ موجود نہیں تھے. یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کا جو تقریب جس کا ہم نے خطاب بھی دکھایا وزیر اعظم کا مختصر، اس میں تو گورنر ہمیں بیٹھے نظر آتے ہیں، لیکن جو بعد میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوا اس میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور وہ ہمارے رپورٹرز نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہاں گورنر سندھ موجود نہیں تھے.
تو یہ بڑا معنی خیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر صاحب کی تقدیر جو ہے اس پر کالے بادل چھا رہے ہیں. جو آج ان کی اس سے پہلے جب وہ پہنچے تو ان کی ملاقات ہوئی کور کمانڈر کراچی سے بھی اور جو ڈی جی رینجرز ہیں ان سے بھی. انہوں نے بھی آگاہ کیا اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو کراچی میں اب تک پیش رفت ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان سے ملے. انہوں نے کہا کہ آخری دہشت گرد تک یہ کراچی آپریشن جو ہے یہ جاری رہے گا. تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا. اب کراچی کی صورتحال آپ کو کیسی نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں؟ کچھ اسٹیبلٹی نظر آئے گی یا مزید جو تشنگی ہے وہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں کراچی کی جو پولیس ہے اس نے بھی جائزہ پیش کیا ہے اپنی کارکردگی کا اور اس نے بتایا جو 565 دن ہے آپریشن کے اور اس سے پہلے کے 565 دن ان کا موازنہ کیا گیا ہے اس رپورٹ میں. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے, کتنے دہشت گرد مارے گئے, کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی, کتنوں کو گرفتار کیا گیا اور کتنے ریڈز کیے گئے, کتنا اسلحہ پکڑا گیا. اور ہر اس کے اندر تفصیل میں جو یہ 565 دن آپریشن کے بعد کے ہیں یہ اپنے پہلے دنوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں. ان کی پولیس کی کارکردگی بہت بہتر ہے. تنقید تو سندھ پولیس پہ بہت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے بڑی ہمت سے کام لیا ہے, اپنی جانیں ان کو خطرے میں ڈالا ہے, ان کو ہتھیلی پر رکھا ہے اور دہشت گردوں کو ان کا ناطقہ بند کیا ہے. تو یہ پولیس کی کارکردگی جو تھی وہ بھی ایسی ہے جس کی تحسین کی جانی چاہیے. اور جہاں تک رینجرز کی کارکردگی ظاہر ہے رینجرز اگر نہ ہوتے تو پولیس کو یہ چھتری بھی فراہم نہ ہوتی اور رینجرز نے جس طرح سے کارروائی کی ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے اور ہر شخص اس کا اعتراف کر رہا ہے اور اس کو شاباش دے رہا ہے. اور 9-0 پر جو کارروائی کی ہے انہوں نے اور جو کچھ وہاں سے برآمد ہوا ہے, اسلحہ برآمد ہوا ہے, لوگ پکڑے گئے ہیں, مجرم پکڑے گئے ہیں اور ابھی تو اب فوٹیج بھی ایسی آ گئی ہے سامنے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وہاں بدتمیزی نہیں کی گئی, کوئی خواتین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی, کوئی مار دھاڑ نہیں کی گئی, کوئی زد و کوب نہیں کیا گیا کسی کو. کیونکہ یہ جو 9-0 ہے اس پہ سی سی ٹی وی کیمرے جو تھے لگے ہوئے تھے جگہ جگہ اور ایک اپنی نگرانی کا بندوبست بھی تھا اور باہر بھی 9-0 کے کیمرے نصب تھے. ان کیمروں نے ساری تفصیل جو ہے محفوظ کر لی ہے اور وہ اب سامنے آ رہی ہیں ان کی جو تصویریں ہیں اور ان کے جو مناظر ہیں. تو یہ ایک رینجرز نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور دانش کے ساتھ یہ کام کیا اور جرت کے ساتھ یہ کام کیا ہے. رینجرز کا شامی صاحب یہ بھی کہنا ہے رینجرز کا کہ یہ جو ایک ایم کیو ایم کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلحہ کا لائسنس ہے یعنی لائسنس یافتہ اسلحہ, انہوں نے کہا ابھی تک جو اسلحہ وہاں سے پکڑا گیا اس کا کوئی بھی لائسنس ابھی تک متحدہ نے جمع نہیں کرایا. ہاں کوئی اس کو یہ تو ہم چند دن پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں کہ کوئی بھی لائسنس لے کر متحدہ کا کوئی لیڈر رینجرز کے پاس نہیں گیا کہ یہ فلاں چیز ہمیں واپس کر دی جائے. اور جس طرح کا اسلحہ ہے اور جس طرح کی سیل بند ہیں بہت سی چیزیں اور جو ان کی کوالٹی ہے اور جو ان کی تو وہ تو ایسا اسلحہ نہیں ہے کہ بازار سے عام دستیاب ہو جائے. اس کے لیے تو بڑے اہتمام کرنے پڑے ہوں گے اور اس کا سارا بندوبست کیا گیا ہوگا. بہرحال یہ تفصیلات بہت سی آتی چلی جائیں گی اور ہمیں دکھاتی چلی جائیں گی جو کچھ ہو رہا تھا کراچی میں. ایک بات تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس میں شدید کمی واقع ہو گئی ہے. وگرنہ کراچی میں کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ لوگ مارے نہ جاتے ہوں, قتل نہ کیا جاتا ہو. پچھلے 12 روز سے پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پچھلے 12 روز سے کوئی بھی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا. بھتے کے حوالے سے بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے, ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ بھی ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بہت سے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کئی بھاگ گئے ہوں, کئی چھپ گئے ہوں اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ کئی پنجاب کی طرف کہیں رخ کر لیا ہے یا بیرون ملک چلے گئے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو ایک آہنی ہاتھ ان کے پیچھے ہے, ان کا تعاقب کر رہا ہے. اور ایسے میں دیکھیے اب ایم کیو ایم جو ہے ابھی تک اس کا یہی کہنا ہے کہ مجرموں کے خلاف کارروائی کے وہ بھی خلاف نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کو بھی ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی, اور کارروائی جو ہے جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آخری حد تک جب تک آخری دہشت گردی مارا نہیں جائے گا کارروائی جاری رکھی جائے گی پورے ملک میں. یعنی پورے ملک میں جو بندوق بردار پھرتے ہیں
اور جگہ جگہ انہوں نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے. اب وقت آ گیا کہ ان میں سے چن چن کر ایک کو نشانہ بنایا جائے, ایک کو سے حساب لیا جائے, اور ایک جو ہے اس سے خون جو ہے اس کا, وہ اگر وہ اپنے بندوق رکھنے پر تیار نہ ہو تو خون اس کا بہایا جائے. اب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. شامی صاحب, ابھی ہمارے بہت اس سلسلے میں ایک دو چیزیں اب ڈیولپ ہو رہی ہیں سارے آپریشن کے تناظر میں. لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر لیڈ کون کر رہا ہے. ایک تو یہ اینگل ہے, یہ ایک ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہو جائے گی. دوسری یہ کہ انیشیٹو کس کا تھا یہ سارا جو پلان تھا کراچی میں آپریشن کا. دیکھیں بھائی, بات یہ آج بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سارے لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا, اور یعنی تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں, ایم کیو ایم سمیت, اور تمام ہمارے ادارے شامل تھے, فوج, رینجرز, سول ادارے, تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کو اس کا امن لوٹانا ہے. اور اس وقت جو ہمارے قائم علی شاہ صاحب ہیں ان کو اس کی کپتانی سونپی گئی. تو آپ دیکھیے, جہاں وزیر اعظم کو داد دی جانی چاہیے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, پیش قدمی کی, وہاں قائم علی شاہ صاحب کی بھی پیٹھ تھپکنی چاہیے کہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو قبول کیے رکھا ہے. اور اسی طرح جو ہماری فوج ہے اس کی جو قیادت ہے جنرل راحیل شریف ہے, ان کو بھی آپ داد دیں گے کیونکہ انہوں نے بھی ایک یکسوئی کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ سارا مل کے کام ہوا ہے, اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے. ایک اگر ہم اس کو کریڈٹ کو تقسیم کرنے بیٹھ جائیں, یعنی ایک تو مکمل فتح سے پہلے مال غنیمت تقسیم نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح کی روش جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. ابھی تو لوگ نقطے اٹھا رہے ہیں. قائم علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی 9-0 پر جو چھاپا پڑا تو آپ کو اس کی اطلاع تھی؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی. بالکل یہ کہا. اب ہمارے دوست جو ہیں تبصرے کرنے شروع کر دیے, جناب وہ اونرشپ نہیں لے رہے. بھائی جب انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ آپریشن کریں, جہاں کوئی مجرم پایا جائے وہاں آپ جائیں اور کارروائی کریں, تو پھر دیکھیے یہ آپریشن اس طرح سے نہیں ہوتے کہ ایک منٹ پر ایک قدم پر آپ وزیر اعلیٰ سے پوچھیں یا وزیر اعظم سے پوچھیں یا چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھیں. بس آپ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, اس ٹارگٹ پر آپ نے آزادانہ کارروائی کرنی ہوتی ہے. تو قائم علی شاہ صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ ڈالی گئی, نہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی رکاوٹ ڈالی گئی, نہ کسی اور سرکاری یا غیر سرکاری ذریعے نے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی کسی کا کوئی وزیر اعظم سے خفا ہے تو وہ سارا صحرا جو سجا رہا ہے راحیل شریف صاحب کے سر پر. کسی کو راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کی شخصیت جو ہے اس میں وہ کوئی زیادہ خوشگوار معلوم نہیں ہوتی. وہ فوج کے جرنیلوں سے گھبرا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے یہ کام کر کے دکھا دیا. کسی کو پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے, وہ اس پر برس رہا ہے کہ جناب, اور کسی کو, یعنی آپ دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے ایک لحاظ سے تو ایم کیو ایم بھی اس اونرشپ میں شریک تھی. بات اس وقت یہ سب مل کر لڑ رہے ہیں, مل کر یہ کام. دیکھیں جو آپ کرکٹ ابھی آپ نے دیکھی, کرکٹ کا کھیل بھی کسی بھی ٹیم کا کھیل ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک. اگر ٹیم میں سے دو کھلاڑی 3 کھلاڑی بھی کمزور پڑ جائیں تو آپ میچ ہار جاتے ہیں. بالکل ایسے سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا, یکسوئی کے ساتھ. جی ہاں شامی صاحب, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے پروگرام میں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید ناظرین اس موضوع پر بات کریں گے. بالخصوص متحدہ کا کیا رد عمل ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس ساری صورتحال میں جو ہم کراچی پر بات کر رہے تھے, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما یہ کہتے ہیں, مختلف ٹی وی پروگرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کا موقف ہم نے سنا دیکھا, وہ یہ کہتے ہیں جو فوٹیج ریلیز کی گئی ہے اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے, یہ کس نے ریلیز کی, جس نے ریلیز کی وہ اس پر خود چوری کا مقدمہ ہونا چاہیے. جو بیانات عامر خان یا دیگر شخصیات سے منسوب کیے جا رہے ہیں ان کی لیگیلٹی کیا ہے, یہ کس کورٹ میں پیش کی گئے ہیں. شامی صاحب یہ آبجیکشن یا سوال تو درست معلوم ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ تو طرح طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیے جیسے سہولت مرزا کا بیان آیا تو انہوں نے کہا کہاں ریکارڈ ہوا ہے, کس نے ریکارڈ کیا ہے. تو ان کو یعنی یہ کئی چیزیں ان کو غیر قانونی نظر آ رہی ہیں. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز ان کو غیر قانونی نظر آ رہی ہے تو اس پر انہیں قانونی کارروائی کرنی چاہیے. اصل دیکھیے بات کیا ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں سے برآمد کیا ہوا ہے.
یہ ثانوی بات ہے کہ فلم کس نے بنا دی اور کس نے آگے کسی کو دے دی. یعنی یہ اب سبسٹنس جو ہے ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہم چونکہ چنانچے میں الجھے ہوئے ہیں. دیکھیں بالکل مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک کمہار تھا, اس کا ہمسایہ اس کے پاس آیا کہ مجھے گدھا جو چاہیے آپ کا, آج مجھے کچھ کام ہے, میں نے کوئی چیزیں لانی ہے بازار سے, تو اپنا گدھا مجھے 2 گھنٹے کے لیے مرمت کر دیں. اب کمہار نے کہا گئی گدھا تو میرے پاس ہے نہیں, وہ تو کوئی اور مانگ کے لے گیا ہے, تو میں معذرت خواہوں. اتنی دیر میں گدھے نے اندر سے ڈھینچو شروع کر دی. اب اس نے کہا بھائی گدھا اندر موجود ہے اور تم مجھے نہیں دے رہا, کتنے افسوس کی بات ہے. کمہار غصے میں آ گیا, اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم, میں تو اب بالکل گدھا تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے اور گدھے کی بات پہ یقین کر رہے ہو. تو اب ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی اب گدھے کی بات پہ یقین کر رہے ہیں اور ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہے, اس کی ڈھینچو کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ہماری مترنم آوازیں نہیں سن رہے. اور بھائی صاحب حقائق جو ہیں سیاست میں ہر چیز قانون کی عدالت میں ثابت نہیں ہوتی. خود ایم کیو ایم کے رہنما جو بیانات دیتے ہیں اور دوسرے سیاسی رہنما, ہم اخبارات میں دن رات جو رپورٹیں چھاپتے ہیں, ہر رپورٹ عدالت میں ثابت نہیں کی جا سکتی یا کی جاتی پہلے چھاپنے سے. کوئی بیان دینے سے پہلے حقائق عدالت سے تصدیق نہیں کرائے جاتے. ہاں جب کوئی کام کر لیا جاتا ہے, اگر اس کو کسی کو اس کی لیگیلٹی پر اعتراض ہو تو وہ عدالت کا رخ کر سکتا ہے. اگر ہم کوئی بات ایسی کریں جو غیر قانونی ہو تو کوئی آدمی ہماری بات کے خلاف عدالت میں جا سکتا ہے, کسی اخبار میں ایسی رپورٹ چھپ جائے اس کے خلاف جا سکتا ہے. تو یہ ایک الٹی گنگا نہ بہائی جائے. آپ یعنی یہ جو ہے نا, یعنی مولویوں کے نقطے ہوتے ہیں نور بشر کے جھگڑے میں نا لوگوں کو الجھائیں, اس میں سبسٹنس کی طرف آئیں. اس میں شامی صاحب دو چیزیں سامنے آتی ہیں, پھر ان کا جو نقطہ نظر سنا جائے. اگر وہ یہ کہتے ہیں ایک تو جو فوٹیج کی جہاں تک تعلق تھا اس میں ایک تکنیکی ایج تو انہیں ملے گا, وہ یہ ہے کہ یہ پروبیبلی ان کے بقول یہ ایڈیٹڈ فوٹیج ہے جو اپنی مرضی کے چنکس ہیں وہ دکھائے گی, وہ ریلیز کیے گئے, کیوں ریلیز کیے گئے, کس نے ریلیز کیے, یہی نہیں بلکہ سہولت مرزا کا ویڈیو ریکارڈ بھی. اس کے علاوہ دوسرا مارجن وہ یہ مانگتے ہیں کہ جناب ابھی تک کوئی بھی جو معاملہ ایم کیو ایم کے خلاف ہے وہ کسی کورٹ میں کسی ٹرائل میں نہیں گیا, جب جائے گا تب ہم جواب دے لیں گے. یہ ان کی اس کی وضاحت ہے. دیکھیے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو قانونی طریقہ کیا ہوتا ہے. پہلے کسی پر مثلا قتل کا مقدمہ ہے, پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے, مدعی درج کراتا ہے, پھر پولیس کارروائی کرتی ہے, اگر شواہد موجود ہوں تو ملزم کو پکڑتی ہے, پھر اس پہ مقدمہ چلتا ہے, پھر عدالت بعد میں آتی ہے. ابھی تو جو یعنی یہ شواہد کٹھے ہو رہے ہیں یہ اپنی جگہ ایک اعلان کر رہے ہیں. اب ایم کیو ایم کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا کہ 9-0 سے لوگ نہیں پکڑے گئے, اب فوٹیج نے بتایا 9-0 کے اندر بھی لوگ موجود تھے, ارد گرد کے علاوہ بھی یعنی اندر بھی دیکھے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے سہولت مرزا جو ہے اس کی ایک ویڈیو تو اب آئی ہے, اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اس کی 70-75 منٹ کی موجود ہے سوشل میڈیا میں بہت عرصے کی. اب دیکھا جو بات سہولت مرزا کہہ رہا ہے یا جو بات کوئی عامر خان سے منسوب کی جا رہی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے آنکھیں بند کر کے اس کو یقین کر لیا جائے, لیکن اس کی اپنی ایک اہمیت ضرور بنتی ہے. اور پھر اس میں ایک تفصیل جو بیان کی گئی ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے, اس کے شواہد اکٹھے کیے جانے چاہیے, تب پھر قانون کا مقدمہ بنتا ہے. تو قانون جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے, سیاست اپنے طریقے سے چلتی ہے. قانون میں تو آپ کو پھر سزا ہوتی ہے اور آپ کو 10 سال 20 سال قید کاٹنی پڑ سکتی ہے, پھانسی کے پندہ جو ہے وہ گلے میں ڈالنا پڑ سکتا ہے. لیکن سیاست میں لوگ جو ہیں ان کی پرسپشن بنتی ہے, وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. خود ایم کیو ایم بھی اسی طریقے سے سیاسی حربے اختیار کرتی رہی ہے. مجھے اس بات میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو تفصیل آ رہی ہے وہ 100% درست ہے, مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کے اندر جو لوگ قانون شکن ہیں ان کو ضرور پکڑنا چاہیے, لیکن جو قانون شکن نہیں ہیں ان کو کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ان کے حقوق جو ہیں سیاسی ان کو سلب نہیں کیا جانا چاہیے. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے, مگر یہ بات کہ بھئی یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, یہ لوگ پکڑے جائیں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے, آپ یہ کوئی اسلحہ برآمد ہو جائے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسا اس کو ایزیلی نہ لیں, اپنی چھان بین اپنی جان پھٹک خود بھی کریں. ٹھیک.
اب تو عمران خان صاحب بھی کراچی آ رہے ہیں. میں نے 246 میں جو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں، نبیل گبول صاحب نے وہ نشست خالی کی جب ایم کیو ایم کو انہوں نے چھوڑا. تو آج میرپور میں جلسہ عام تھا پاکستان تحریک انصاف کا. LA3 یہ نشست نمبر بنتا ہے جہاں پہ بیرسٹر سلطان محمود کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے سے ان کا تعلق ہے. نون لیگ کے ارشد بخاری اور پیپلز پارٹی کے چودھری اشرف بھی یہاں سے انتخاب لڑیں گے. تو آج چودھری سرور صاحب، بیرسٹر سلطان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وہاں موجود تھے. خوب جلسہ کیا شامی صاحب انہوں نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب کراچی کا رخ کریں گے ہم. دیکھیے، بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ ایک ان کی بڑی حیثیت ہے کشمیر کی سیاست میں. اس حلقے کی کیا صورتحال ہے اس پر کوئی تبصرہ مناسب نہیں ہے، لیکن ان کی ایک برادری ہے، ان کی ایک ساکھ ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک آزادی میں. تو اور عمران خان صاحب نے جو میرپور میں جلسہ کیا ہے بہت بڑے جلسوں میں شمار ہوگا اس کا. اور عمران خان صاحب کی ایک اٹریکشن تو ہے نا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور اب وہ کراچی جا رہے ہیں، کراچی بھی لڑنا چاہتے ہیں الیکشن. تو اب تو متحدہ میں اور تحریک انصاف میں اصل میں ٹھنی ہوئی ہے. تحریک انصاف جو ہے یہ 2013 کے جو انتخابات تھے ان میں دوسری بڑی جماعت کے طور پر ابری تھی. جی انہوں نے 31,875 ووٹ لیے تھے. عامر شرجیل نے پی ٹی آئی کے 31,875 اور نبیل گبول صاحب نے 1,37,874 ووٹ لیے تھے. مارجن تو بہت زیادہ تھا. نہیں، اصل میں نبیل گبول تو اس وقت حصہ لے رہے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. وہ ایم کیو ایم کے یہ تو بعد میں ایم کیو ایم میں آئے نا کہ پہلے آگے. ہاں، الیکشن سے پہلے آگے. جی الیکشن سے پہلے آگے. الیکشن انہوں نے ایم کیو ایم کی طرف سے لڑا، ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر لڑا. اچھا، آپ یہ جو دیکھیے جو مارجن ہے وہ تو آپ کی بہت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دوسری بڑی پارٹی تحریک انصاف ہی اوپر کے سامنے آئی تھی. بالکل. اور جماعت اسلامی نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کے روز. تو اب یہ ایک تحریک انصاف کو یہ ایج حاصل ہے کہ اس میں اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، پشتو سپیکنگ سارے شامل ہیں. بہرحال ایک متحدہ کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں، موسٹ ویلکم، آئیں، ان کا حق ہے، ان کا مقابلہ کریں گے سیاسی میدان میں. تو متحدہ جو ہے وہ ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ ایک دن کے اندر وہ آخری ہچکی لے لے گی. وہ اگر اپنی سیاست کے طریقے سے کرے اور اپنی توانائی اپنی ساری سیاسی قوت بنانے پہ صرف کرے تو ایک اچھا مقابلہ کرے گی اور اس کا اپنا ایک مقام رہے گا کراچی کی سیاست. جی ہاں شامی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں، سنوا بھی دوں کہ آج عمران خان صاحب نے میرپور میں کیا کہا. دیکھیں ناظرین کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. آپ کو دیکھ کے، آپ کے جذبے کو دیکھ کے، آپ کے جنون کو دیکھ کے مجھے الطاف حسین کا جلسہ یاد آ گیا. لندن سے بیٹھ کے ٹیلی فون پہ تقریر کر رہا ہوتا ہے اور بیچارے سامنے زندہ لاشیں بیٹھی سیمی بیٹھی ہے کہ اگر جب الطاف حسین نے ہنسری کو کہا وہ نہ ہنسے تو سیکٹر انچارج گولی مار دے گا. یہ جو دو بھائی باری سالوں سے باریاں لے رہے تھے، لوگوں کو پاگل بنا کے نورا کشتی کھیل کے اوپر سے لڑائی، اندر سے بھائی نواز شریف وہاں سے جتائی. آپ کی پارٹنرشپ توڑنے نہیں لگا، آپ کی پارٹنرشپ توڑ چکا ہوں. تو نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی پارٹنرشپ توڑ نہیں رہا بلکہ توڑ چکا. اس پر شامی صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب، کرکٹ جب کھیلا کرتے تھے عمران خان صاحب تو بڑی سی بڑی پارٹنرشپ تو بلا شبہ وہ توڑ دیتے تھے. آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے بارے میں جو انہوں نے آج کہا اس پر تو میں آپ کا تبصرہ جانتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دیجیے میں نے ان کے پہلے جو جملہ تھا اس پر کچھ تحفظات کا اظہار کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں. آپ کا اپنا آپ کا جمہوری حق ہے، آپ اسے استعمال کریں. میرا جو اعتراض تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ کے جلسے جلوس کے بارے میں جو انہوں نے زبان و بیان استعمال کی اس پر تھا کہ متحدہ کے چاہنے والے، دل سے چاہنے والے بالکل نظریاتی کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جس انداز سے وہ منظم ہے، جس انداز سے وہ جلسے کرتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیب دیتا تھا خان صاحب کو ان کے جلسے اور ان کے سامنے جو بیٹھے لوگ ہیں
ان کو زندہ لاشیں کہنا بہت معیوب لگا ہے مجھے، یہ میرا اعتراض ہے. حالانکہ خان صاحب کی سیاست سے مجھے ایگریمنٹ بھی ہے، اختلاف بھی ہے، وہ اپنی جگہ. نہیں، آپ کو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاست کا حسن ہے. اس میں اسی طریقے سے فکر بازی ہوتی ہے، پھپتیاں کسی جاتی ہیں، جلسوں میں یہی ہوتا ہے. اب جو خان صاحب نے یہ کہا کہ پارٹنرشپ توڑ دی ہے میں نے، ان کی توڑ نہیں رہا، توڑ دی ہے. اب یہ کون سی پارٹنرشپ تھی اور وہ واقعی ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے نا، یہ سسٹم کی حفاظت کے لیے ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پوری پارلیمنٹ نے سسٹم کی حفاظت کی ہے، دستور کی حفاظت کی ہے، اور کوئی غیر دستوری حربہ کامیاب نہیں ہونے دیا. تو خان صاحب بھی جو ہیں اب یہ سمجھ لیں کہ انہیں دستور میں دیے گئے راستے کے مطابق اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جو کسانوں کا ہنگامہ تھا اور انہوں نے احتجاج کیا تھا لاہور میں، وہاں آپ گئے تھے کیا؟ میں وہاں پہ تھا لاہور پریس وہاں کیا ہوا؟ جی، اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ یہ کسان اتحاد کے رہنما مختلف ورکرز کے ساتھ یہاں پہنچے، اور ان کا یہ کہنا ہے بڑی مشکل سے یہاں پہنچے. یہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے پنجاب بھر سے. یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 سے زائد ان کے جو کارکن ہیں انہیں گرفتار کیا گیا، یہ لانگ مارچ نہ کر سکیں، احتجاج نہ کر سکیں. اور ان کے جو مطالبات تھے وہ میں آپ کو بیان کر دوں. ایک تو ان کا مطالبہ یہ ہے جس طرح سے گندم کی اور گنے کی امدادی قیمت مقرر کی جاتی ہے، اسی طرح چاول کی قیمت بھی امدادی قیمت مقرر کی جائے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کا بل ہے لوڈ شیڈنگ کے باوجود، اور فی یونٹ جو 4 روپے تھے 2012 میں وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیے جائیں، سبسڈی ہمیں دی جائے، نہ صرف اس پر بلکہ کھاد، ڈی اے پی اور زرعی آلات پر بھی. تو یہ ایک 5-6 نکات پر مشتمل ان کے مطالبات کی فہرست ہے جو لے کر یہاں پہنچے تھے. ان میں کئی مطالبات ایسے ہیں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے، کئی ایسے ہیں جن پہ عمل نہیں، ان کا مانا نہیں جا سکتا. دیکھیے اس وقت چاول کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں کم ہو گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر جنس جو ہے اس کی قیمت کم ہو رہی ہے. پاکستان میں قیمت زیادہ ہے اور باہر قیمت کم ہے. بلکہ اب گندم جو ہے اس کی امپورٹ پر ڈیوٹی لگانی پڑی ہے، کیونکہ پاکستان میں گندم کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے اور باہر کم ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکوان یو صاحب کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے 2 پروگرامز ہیں اور ہم ان کا یعنی ٹکڑوں میں ذکر کر رہے ہیں. آج کچھ وقت بچا ہے، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ان کی زندگی پر ایک میں نے رپورٹ بنائی ہے، وہ ذرا آپ بھی اور ناظرین دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا، کل بھی آپ بتانا چاہ رہے تھے، وہ پھر آپ سے ہم سنیں گے. جدید سنگاپور کے معمار لی کوان یو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. لی کوان 16 ستمبر 1923 کو پیدا ہوئے. سنگاپور کو ایک چھوٹی سی بندرگاہ سے ایک ترقی یافتہ ملک بنانے والے لی کوان پچھلے چند ہفتوں سے نمونیا کے مرض میں مبتلا تھے. لی کوان 31 برس تک ملک کے وزیر اعظم رہے اور 2011 تک حکومت میں شامل رہے. لی کوان نے سنگاپور میں پیپلز ایکشن کمیٹی کی بنیاد رکھی جو 1959 سے ملک میں حکمران ہے. برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل وکیل لی کوان ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے اور 1965 میں ملیشیا سے علیحدگی کے بعد سنگاپور کی قیادت کی. اس موقع پر انہوں نے ملک کو ایک نیا اقتصادی ماڈل دیتے ہوئے سب سے پہلے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ اقدامات اٹھائے. یہی وجہ ہے کہ قدرتی وسائل سے محروم سنگاپور دیکھتے ہی دیکھتے مینوفیکچرنگ ہب میں تبدیل ہو گیا. سنگاپور اس کے علاوہ تیل صاف کرنے کی صنعت کا مرکز بھی بنا، جس کے نتیجے میں سنگاپور دنیا کا ایک بڑا مالیاتی مرکز بنا. 1990 میں جب 7 مرتبہ الیکشن جیتنے کے بعد لی نے اقتدار چھوڑا تو وہ دنیا میں وزیر اعظم کے عہدے پر سب سے طویل عرصے تک فائز رہنے والے شخص تھے. بی بی سی کے مطابق اگرچہ معاشی کامیابیوں کے باعث ان کی بہت تعریف ہوئی، لیکن بہت سے لوگوں نے حقوق انسانی پر ان کے ریکارڈ پر تشویش کا اظہار بھی کیا. انہوں نے ملک میں سخت گیر پالیسیاں اپنائیں اور پریس کو اپنے کنٹرول میں رکھا. جی شامی صاحب، لی کوان پاکستان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ دیکھیے پاکستان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اپنی خود نوشت میں، جب وہ یہاں آئے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں، تو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جس کی ٹیکس بیس بہت کم ہے، یعنی یہاں کے لوگ ٹیکس بہت کم دیتے ہیں اور ان کی جی ڈی پی کا صرف 2% انکم ٹیکس ہے، اور ان کی زمینوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا، اور ٹیکس چوری جو ہے وہ عام ہے. اور یہ زراعت کو، ریلوے کو اور اسٹیل مل کو سبسڈائز کرتے ہیں، ان کو سبسڈیاں دیتے ہیں. ابھی آپ کسانوں کی بات کر رہے تھے، سبسڈی دو، بھئی کہاں سے دو؟ تو یہ ہم یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہے کہ ایگریکلچر کو سبسڈی دیتا ہے، ریلوے کو دیتا ہے، اسٹیل مل کو دیتا ہے. ان کا ڈیفنس کا خرچہ جو ہے بجٹ کا 44% لے جاتا ہے.
ان کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے قرضے کی واپسی ٹھیک 35% بجٹ کھا جاتی ہے ٹھیک اور 21% بچتا ہے ملک کے لیے اور اس کی انتظامیہ کے لیے ٹھیک اور ان کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8 سے 10% ہے جی ڈی پی کا ٹھیک کہ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں ٹھیک اور انفلیشن افلاط زر جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کو پہنچ گئی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی بار بار توجہ مبذول کراتا ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں پا رہے ٹھیک اس کے جو حل ہے صورتحال کا وہ بالکل سامنے ہے ایک سیاسی ارادہ ہونا چاہیے تاکہ ان سارے معاملات کو درست کیا جا سکے انہوں نے کہا ایسے ہی رائے عامہ جو تعلیم یافتہ ہو رائے دہندگان جو تعلیم یافتہ ہوں ٹھیک اور ان کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی جہاں لینڈ اونرز جو ہیں وہ آپ کی اسمبلیوں پر قابض ہوں ٹھیک لوگ ان پڑھ ہوں وہاں آپ کیسے یہ کریں گے تصور کریں گے کہ یہ سارے سب شکنجوں سے نکل کر اور ایک ملک کو ترقی یافتہ بنا دیں بالکل ٹھیک اور ٹیکس ریفارم ہو جائے ٹھیک اور لینڈ ریفارمز ہو جائیں اور کرپشن ختم ہو جائے ٹھیک انہوں نے کہا یہ تو لوگوں کو جو ریاست کی جائیدادیں ہیں پلاٹ ہیں زمینیں ہیں ان کی لوٹ مار جو ہے اسے ختم کیے بغیر اور بجلی چوری ختم کیے بغیر اور ٹیکس کی بیس بڑھائے بغیر اور لینڈ اونرز جو ہیں ان کو گرفت میں لائے بغیر زرعی اصلاحات کیے بغیر ٹھیک ملک ترقی نہیں کر سکے گا یہ برسوں پہلے انہوں نے یہ پاکستانی معیشت پر تبصرہ کیا تھا اور بہت درست تبصرہ کیا اگر آج کے حالات دیکھیں ان میں کتنی صداقت آج بھی موجود ہے اور اتنے برس گزرنے کے باوجود ہم ایک جمپ لگا کر اس صورتحال سے نہیں نکل رہے بلکہ رینگ کر آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے شامی صاحب پروگرام کا وقت ہو گیا ختم ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اب کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ